अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन देर से हुआ, बिलाखिर हो ही गया। और ये एक खुशाइन पेशरफ्त है जिसके फिर कई पहलू हैं, मगर इस फैसले में इतनी ताख़ीर क्यों हुई और फिर बाइस ताख़ीर था क्या, और ये भी देखना है कि इस फैसले का सहरा वो किसको जाता है। और फिर सबसे अहम सवाल के व्हाट नेक्स्ट, यानी कि इस फैसले के सियासी सूरत हाल पर फिर क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन इस जानिब बढ़ने से पहले एक दिलचस्प बयान का मैं जिक्र करना चाहूँगी जो गुज़िश्ता रोज़ JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दिया है। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा ने यह दावा किया है कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पे बनाया गया, और ये कि महमूद खान अचकज़ई ने मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता किया था। फिर इस फैसले की वजह बताते हुए कामरान मुर्तज़ा ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने यह फ़ैसला अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए किया है, और मज़ीद ये कि आने वाले दिनों में यह कदम एक वसी तर मीसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। तो अब इन बातों में फिर कितनी सदाकत है इस पर तो मैं बात करूँगी आगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने JUIF के कामरान मुर्तज़ा साहब का ये दावा सुना ना, तो एक लतीफ़ा याद आ गया। कहते हैं कि एक मौलवी साहब वो बाज़ार से गोश्त ख़रीद के घर जा रहे थे कि कौवे ने झपट्टा मारा और उनके हाथ से गोश्त का लिफाफा वो ले उड़ा और जाकर सीधा दीवार पर बैठ गया। तो मौलवी साहब ने गुस्से में आकर उसे कहा कि जल्दी से इस गोश्त को वापस कर दो, नहीं तो मैं लाउड स्पीकर पर ऐलान करता हूँ कि कौवा हलाल है। कौवे ने ये सुनते ही गोश्त का वो लिफाफा फ़ौरन मौलवी साहब को वापस किया और कहा कि जनाब, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गए। तो अब लगता ये है कि इस हुकूमती फ़ैसले पर JUIF भी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। लेकिन क्या हुकूमत वो सीरियस है? तो इसका हत्ता आज के व्लॉग में मैं करूंगी, जिसके लिए पहले इस बात का जायज़ा लेना फिर ज़रूरी है कि क्या इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई किरदार है। तो इस हवाले से हुकूमत और महमूद खान अचकज़ई का मौक़िफ़ वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, और फिर इसके बाद अपनी राय दूंगी। तो राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और महमूद खान अचकज़ई साहब के दरमियान राब्तों का इल्म नहीं, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की महमूद अचकज़ई के बारे में राय वो मस्बत है। अच्छा, अब ये तो हो गया फिर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़, जो खुलकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के किरदार को ओन करने से आप देख रहे हैं कि गुरेज कर रही है। गो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाँ ये ज़रूर कहते हैं कि हुकूमत का हर अहम फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ की मंजूरी से होता है, लेकिन जनाब सवाल मंजूरी लेने का तो है ही नहीं। मंजूरी तो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से भी ली जाती थी जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। अब कहने को तो बादशाह का स्टेटस बरकरार रखा गया, लेकिन शाही फरमान सुनाते हुए ये ऐलान किया जाता था कि मुल्क बादशाह का और हुक्म वो कंपनी बहादुर का। तो अब मुस्लिम लीग नून भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से इस वक्त दो चार है और हर तरह के हुक्म पर मियाँ नवाज शरीफ की मोहर सख्त करती है। खैर, दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई से भी मियाँ नवाज शरीफ के किरदार पर सवाल किया गया, जिस पर उनका कहना यह था कि इससे मुतालिक मैं कौमी असम्बली में ही बात करूँगा। यानी कि महमूद खान अचकज़ई ने फिर खुल के इस बात की तरदीद भी नहीं की और ना ही तस्दीक की है। अच्छा, इससे पहले जब महमूद खान अचकज़ई लाहौर के दौरे पर थे तो वहाँ भी सहाफ़ियों ने उनसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालिक सवालात किए थे, जिस पर उनका कहना यह था कि अगर राब्ता हुआ भी तो वक्त से पहले वो इसका इजहार नहीं करेंगे। अलबत्ता महमूद खान अचकज़ई की एक पब्लिक स्टेटमेंट वो ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो मियाँ नवाज शरीफ को उनके अपने नारे वोट को इज्जत दो की तरफ वापस बुला रहे थे। तो जनाब फिर बहुत मुमकिन है कि इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को हिदायत दी हों, लेकिन हकीकत यह है कि हाइब्रिड सिस्टम में हतमी फ़ैसला आपको पता है ना कि वो तो कहीं और से ही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फ़ैसला साज़ों के सामने हुकूमत ने ऐसी कोई दलील पेश की हो जिस पर फिर वो राज़ी हो गए हों, तो ये अलग बात है, वरना क्या स्पीकर और क्या इनके लीडर्स। खैर, जब हुक्म होता है तो फिर तो कौमी असम्बली के प्रेमिसेस से अरकान असम्बली को भी उठा लिया जाता है। स्पीकर को इत्तला दिए बगैर ही अरकान की गिरफ्तारी जो है वो भी अमल में लाई जाती है। भले बाद में हवलदार स्पीकर वो कितने ही टेसुए क्यों ना भाएं, आइन और जमहूरियत की कितनी ही कस्में क्यों ना खाएं, लेकिन जनाब स्पीकर की क्या मजाल कि स्पीकर उनकी मर्जी के बगैर एक कदम भी उठा सकें। और अब इनके पास ऑप्शंस ही क्या रह गए हैं, जबकि इनके कदमों में छोड़ा गया करंट फॉर्म 47 के फ्यूज से जुड़ा है, जिसको डिफ्यूज करना वो मिनटों सेकंडों की बात है। इधर इलेक्शन कमीशन का स्विच ऑन किया और उधर हुकूमती अरकान का स्विच
آف ہوا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم لائی گئیں جن کی مثال وہ بلینک چیک کی سی ہے جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ جس کے ہاتھ میں ہے پھر اسی کی مرضی، چاہے وہ ضمانت کے طور پہ اپنے پاس اسے محفوظ رکھے یا لمحوں میں حکومت کو دیوالیہ کر کے اٹھا کر باہر پھینک دے، یعنی جو چاہے اس کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو خیر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومت نے اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ پوچھ کر کیا ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی ہی کیوں کیا، یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ ورنہ اگر یہ اتنے ہی جمہوریت کے دل دادا ہوتے تو 5 ماہ پہلے ہی محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیتے نا، جس وقت ان سے پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ درخواست کی تھی۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹائمنگ کی پھر اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں انگیج کیا جائے گا، سڑکوں کی سیاست نہیں ہوگی، عمران خان قید میں رہیں گے جبکہ حالات وہ نارملائز ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت کو تسلیم کروا لیا جائے گا۔ اب اسی مقصد کے لیے حکومت پاکستان تحریک انصاف سے پھر 8 فروری کی جو کال ہے وہ واپس لینے اور پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آنے کا مطالبہ کر رہی ہے، جو بظاہر تو ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، خود حکومتی حلقوں میں شامل تجزیہ کار جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کو صرف پارلیمنٹ تک محدود رکھا جا سکے، یعنی ریلیف بھی نہ ملے اور وہ سڑکوں پر بھی نہ آئیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومتی حلقے اس فیصلے کو علامتی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے صورتحال پر کوئی حقیقی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ ابھی پھر کئی نئی ترامیم آنی ہیں جن پر اپوزیشن کا رد عمل جو ہے وہ اہم ہوگا۔ پھر جو آئینی ترمیم ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بھی اپوزیشن کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک پوزیشن ہے۔ تو ایسے اختلافی نکات میں جن پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آگ اور پانی کا فرق ہے، ظاہر ہے کہ حکومت کی بات مان کر اپوزیشن کو اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر اپوزیشن کی بات مانی تو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس میں پھر ون ون کا جو مارجن ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے پھر طاقتور حلقوں کے قریبی تجزیہ کار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد محمود خان اچکزئی کو ہٹا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے شیر افضل مروت تو وہ ثاقب نثار کا وہ فیصلہ بھی دلیل کے طور پہ لے آئے ہیں، جس کے تحت گزشتہ دور میں نون لیگ کے جو سینیٹرز تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا، چونکہ ان کے ٹکٹ میاں محمد نواز شریف نے ایشو کیے تھے۔ اچھا، عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سزا یافتہ شخص پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو اب اس بنیاد پر شیر افضل مروت کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی تقرری بھی کالعدم ہو جائے گی۔ اب یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن پلان بہرحال وہ موجود ہے۔ ویسے اگر میرٹ پر دیکھا جائے نا تو یہ کیس ہی بالکل مختلف ہے نا۔ میاں محمد نواز شریف والے معاملے میں تو ان کے دستخطوں سے ایک حکم جاری ہوا تھا۔ اس کیس میں تو عمران خان نے کوئی تحریری ہدایت ہی نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قانونی ضرورت تھی۔ پھر یہ کہ اسپیکر نے یہ فیصلہ اپوزیشن اراکین کے ووٹوں پر کیا ہے، نہ کہ عمران خان کے کسی خط پر یا ان کی جانب سے ایشو کیے گئے کسی ٹکٹ پہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ جس نے اگر یہ فیصلہ کالعدم کروانا ہو تو اسے ان تکلفات میں پڑنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے فیصلے عدالتوں سے یا الیکشن کمیشن سے اب تک سامنے آئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں، جن کے میرٹس پر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ پہنچے ہوئے پیغام رساں وہ اسی نتیجے کو ایک اور طرح سے رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حکومت مذاکرات میں عمران خان کی رہائی پر بات نہیں کرے گی، جبکہ محمود خان مذاکرات پر زور دیتے رہیں گے اور احتجاجی سیاست کی طرف ایک حد سے وہ آگے نہیں جائیں گے، لہٰذا پھر عمران خان خود ہی ان کا نام واپس لے کر اپنے کسی دوسرے رکن کو اپوزیشن لیڈر بنوا دیں گے۔ بہرحال اب جتنے منہ اتنی ہی بات ہے، لیکن حکومتی حلقوں کی ہر بات سے ان کی جو نیت ہے نا وہ واضح ہو رہی ہے۔ اب رہا سوال کہ میاں نواز شریف نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا، تو اس پر میں کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گی، لیکن اس سے ایک بات تو کم از کم دیکھیں ثابت ہوتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف وہ غیر متعلق ہو چکے ہیں اور اپنی ریلیونس کی بحالی کے لیے انہیں بھی پھر پراکسی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر آئیں، بسم اللہ کریں اور براہ راست محمود خان اچکزئی کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آئین میں ہونے والی غیر جمہوری تبدیلیوں کی مزید حمایت جاری رکھنا یہ افورڈ کر سکتی ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ حقیقی مینڈیٹ کے بغیر عوام کا اعتماد تو پھر حاصل نہیں کیا جا سکتا نا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں
اس وقت اس قابل بھی نہیں ہیں کہ یہ اعتماد کے ساتھ کاؤنسلر کی ایک سیٹ کا الیکشن بھی لڑ سکیں۔ بھئی لڑ سکتی تو کیا مختلف بہانوں سے پنجاب اور اسلام آباد کی بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی کیے جاتے؟ ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ مقرر کرتا ہے اور حکومت بلدیاتی قانون ہی تبدیل کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں، الیکشن کمیشن نے 15 فروری کو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کیا تھا، لیکن حکومت نے 10 جنوری کو ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا، جس کی وجہ سے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشنز پھر ملتوی ہو گئے ہیں، اور یہ ڈرامہ کوئی تیسری بار ہو رہا ہے۔ حکومتیں وہ الیکشنز سے بھاگ رہی ہیں۔ یقیناً ساکھ کے اس دیوالیہ پن کو حکومتی جماعتیں ضرور ختم کرنا چاہیں گی، یہ ان کی اپنی سیاسی بقا کا مسئلہ بھی ہے اور تاریخ کا بھی یہی سبق ہے۔ اچھا، اس سے پہلے 73 کے آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے غیر جمہوری پیوند کاری کی گئی، پھر جس کو مکمل طور پہ دور ہونے میں دہائیاں لگ گئیں۔ پھر 17ویں ترمیم کا ایک پیوند لگایا گیا جس کو ختم کرنے میں پورے 7 سال لگے، یعنی کہ پہلے سے نسبتاً کم۔ تو تاریخی روایت تو یہی بتاتی ہے کہ 26ویں اور یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوگی۔ اب وہ کب ہوگی تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ہی یہ طے کرنا ہوگا۔ ہاں، کہا یہ جاتا ہے کہ اتنا ہو سکتا ہے کہ 27ویں ترمیم میں آرمڈ فورسز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کو جن شقوں کے ذریعے جدید دور سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، ان شقوں میں سے پرسن سپیسیفک چیزیں نکال کر باقی چیزوں پر اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن عدلیہ کو جزو معطل بنانے والے شقوں پر کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آتا، چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے عدلیہ اب حکومت کا آئرن فسٹ بن کر رہ گئی ہے، جو کسی بھی زندہ معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی انسانی حقوق پر کمپرومائز تو پھر ممکن نہیں ہے نا، جس کے لیے ایک فعال، آزاد اور خود مختار عدلیہ وہ لازمی شرط ہے۔ تو اب اس وقت عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی ذرا بات کریں گے، لیکن اگر حکومت مذاکرات کے ذریعے موجودہ پارلیمنٹ کو تسلیم کروانا چاہتی ہے تو اس پر پھر عمران خان کا جو موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ اچھا، پھر کچھ تجزیہ کاروں کی بھی رائے ہے کہ 8 فروری کی دھاندلی اور الیکشن سے پہلے چھینی گئی لیول پلینگ فیلڈ تو اپنی جگہ، لیکن کم از کم جو خصوصی نشستیں چھینی گئی تھیں وہ تو واپس کر دیں۔ پھر ٹرائبونلز میں جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان کے فیصلے میرٹ پر ہو جائیں تو اس سے بھی اعتماد سازی کی فضا کو فروغ مل سکتا ہے اور پھر کہیں جا کر کسی درجے میں پارلیمنٹ کی لیجیٹمیسی بحال ہوگی۔ اس کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس پارلیمنٹ کی اخلاقی حیثیت کو تسلیم کرنا سیاسی طور پر ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، اسی بات کا اعادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کو شفاف بنانے، عوامی مینڈیٹ کی واپسی اور آزاد عدلیہ پر بات کی جائے، کسی آسائش کے لیے اور چور دروازے کے لیے بات نہیں کریں گے۔ مزید یہ کہ عمران خان کو سائٹ پر نہیں رکھا جا سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات کا لالی پاپ دے کر حکومت کہے کہ اب عمران خان کو بھول جائیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا وسیع تر میثاق جمہوریت کے امکانات پر، تو اس حوالے سے محمود خان اچکزئی نے 5 نکاتی عمومی ایجنڈا پیش کر دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان 5-6 نکات پر متفق ہو جاتے ہیں سب تو پھر عمران خان کو راضی کرنا وہ میرا کام ہے۔ اب ان نکات میں آئینی بالادستی، طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ کو بنانا، دوسرے لفظوں میں ووٹ کو عزت دینا، پھر ایک آزاد الیکشن کمیشن کے تحت شفاف الیکشن اور تمام قومیتوں کو ان کے وسائل پر حق دینا شامل ہے۔ اچھا، اس کے لیے محمود خان اچکزئی نے ایک قومی حکومت بنانے کی بھی تجویز دی ہے جو 4 ماہ میں نیا الیکشن کروائے، پھر جو جیت جائے اس کو سب تسلیم کریں۔ اب اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے مطابق ایسا ہو گیا تو پھر سیاسی ٹیمپریچر نیچے آئے گا۔ اب کیا ایسا ممکن ہے؟ تو یہ تو تبھی ممکن ہوگا جب طاقت کا نشہ کہا جاتا ہے کہ اترے گا، لیکن اس کے آثار فی الحال تو نظر نہیں آتے، جس کا اندازہ وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب ایک نیا شوشہ مارکیٹ میں چھوڑا گیا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی مبینہ آڈیوز ہیں جن میں وہ گالیاں دے رہے ہیں، جو سامنے آ گئیں تو ان کے ڈٹ جانے والے بیانیے کو بڑا ڈینٹ پڑے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ گزشتہ ماہ انجینئر علی مرزا کو لانچ کیا گیا، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ دوران حراست ان کو عمران خان کی بیرک کے ساتھ والی بیرک میں رکھا گیا۔ پھر اپنے پہلے میڈیا انٹریکشن میں بھی
علی مرزا نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ الٹا وہ تو عمران خان کی رہائی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن اب تو تواتر سے ان کے جو سوشل میڈیا انٹریکشنز ہیں، جو سوشل میڈیا انٹرویوز ہیں، وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک حالیہ انٹرویو میں علی مرزا کا کہنا یہ تھا کہ اگر عمران خان کی ریکارڈڈ آڈیوز لیک ہو گئیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں یا نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ تاثر دیا گیا جیسے عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں اور ڈیل کے لیے انتہائی وہ ڈیسپریٹ ہیں۔ اچھا، پھر 2 دن پہلے رانا ثناءاللہ نے سینئر صحافی حامد میر کے پروگرام میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان اداروں کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ اگر میں آپ کو سنا دوں تو نشر نہیں کر سکیں گے۔ ویسے یہ معاملہ گزشتہ سال بھی اٹھا تھا اور اس وقت بھی رانا ثناءاللہ نے عمران خان کی ریکارڈنگز کی ہی بات کی تھی، جس کے بعد پھر کچھ پیغام رسانوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کی لمحہ بلمحہ ٹیپنگ ہوتی ہے۔ خیر، اب یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی ایڈمیشن ہو سکتا ہے کہ حکومت عمران خان کی ٹیپنگ کر رہی ہے اور ان کی پریویسی کے حق کو پامال کر رہی ہے؟ اچھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسری صورت میں یہ پھر جعلی آڈیوز ہی ہو سکتی ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تیار کی گئی ہیں۔ خیر، اب تو سوشل میڈیا پر ایسے دعوے بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اے آئی کی مدد سے جعلی آڈیوز تیار ہو گئی ہیں۔ اگر اب خدا نخواستہ ایسا ہے تو پھر سوال تو ہے کہ ریاست کی کیا پھر ساکھ رہ جائے گی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کے کام تو شمالی کوریا جیسی آمریت یا پھر بادشاہتوں میں یہ ہوتے ہیں۔ ویسے اب تو حالت یہ ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی یہ انکشاف کیا کہ میری آواز بنا کر کسی نے کسی سے پیسے مانگے ہیں۔ اچھا، اب ایک طرف ڈیجیٹل کرمنلز ہیں جو یہ سب کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر ریاست بھی اس کام میں لگ جائے تو بتائیے کہ پھر شہری کہاں جائیں گے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا۔ جیسے کہ وہ 90 کی دہائی میں مخالفین کی جعلی تصاویر کے ذریعے کردار کشی کی جاتی تھی تو اس وقت وہ فوٹو شاپ تھی اور آج اے آئی ہے۔ اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایسی حرکتوں سے رجیم کے بیانیے کا کرائسس وہ ختم ہو جائے گا؟ اس لیے حکومت کو تو یہی مشورہ ہے کہ اپنے مخالف کو ولن ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ بھئی آپ خود ہیرو بن کر دکھائیں نا، کچھ پرفارم کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ لیکن اس کے برعکس حکومت عوام پر بوجھ ڈالنے میں ہی مصروف ہے۔ ابھی یہ پیٹرول کی قیمتوں میں 5 روپے تک کے ریلیف کا مارجن تھا، لیکن حکومت نے قیمتیں برقرار رکھتے ہوئے اس ریلیف کو پیٹرولیم لیوی میں ایڈجسٹ کر دیا ہے، جو 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر بڑھ گئی ہے۔ پھر ابھی نیپرا کی جانب سے 2025 میں پاور سیکٹر کی کارکردگی پر رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس کے مطابق ٹیکسز، سرچارجز، ڈیوٹیز کے باعث بجلی کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیاں نقصانات کا مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اب رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سال میں ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے نقصانات سے جو گردشی قرضہ ہے اس میں 397 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اب بتائیے نا کہ اس نالائکی کی قیمت پھر کون بھرے گا؟ ظاہر ہے کہ میں اور آپ بھریں گے۔ اچھا، پھر اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاور سیکٹر کی سرکاری کمپنیوں میں گورننس کے شدید مسائل ہیں اور پاور سیکٹر کے اداروں میں ڈیجیٹل ڈیٹا کی عدم موجودگی پلاننگ کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ ویسے اب جو حکومت شہریوں کی جعلی اے آئی آڈیوز بنانے میں لگی ہو تو اس کی ترجیحات میں کیا اداروں کو ڈیجیٹل ڈیٹا فراہم کرنا شامل ہو سکتا ہے اور کیسے؟ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں اور عدلیہ کی ذرا بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے گزشتہ ماہ کے ایک ولاگ میں کسی نامعلوم ایکس پوسٹ کا ذکر کیا تھا جس میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایمان مزاری کی گرفتاری کا اندیا بھی دیا گیا تھا۔ اب گزشتہ روز اداروں کے حوالے سے متنازع ٹویٹ کے کیس میں عدلیہ نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو 24 گھنٹے میں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سماعت کے دوران جج صاحب اتنے برہم تھے کہ انہوں نے کہا کہ ملزم سمندر پر ہوں یا آسمان پر گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اب اسی کیس میں ایمان مزاری کے خلاف سرکاری گواہوں پر جرا بھی سرکاری وکیل سے ہی کرائی گئی تھی، جس کے خلاف پھر وہ ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا تھا۔ پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک گیا، لیکن لوور کورٹ کی جو اجلت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اب چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے تو اس کے میرٹس پر تو ظاہر ہے کہ بات نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ٹرائل میں تو ڈیو پروسیس ضرور فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آخر میں ذرا کچھ انٹرنیشنل ایشوز کی بات کر لیتے ہیں۔ اور ایران پر فوری حملے کا جو خطرہ ہے وہ فی الحال تو ٹل گیا ہے۔ صدر ٹرمپ سے گزشتہ روز سوال کیا گیا
کہ کس نے حملہ مؤخر کرنے پر آپ کو قائل کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے خود اپنے آپ کو قائل کیا ہے۔ اب جہاں امریکہ کا یہ معاملہ تھما ہے، وہیں دوسری طرف گرین لینڈ کا ایشو وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، جس کے پیش نظر یورپی ممالک نے اپنے فوجی گرین لینڈ بھیجنے شروع کر دیے ہیں، لیکن ان کی تعداد سن کر نا آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا لطیفہ ہے۔ اب فرانس، جرمنی اور برطانیہ سمیت 7 یورپی ممالک نے مل کر کل 37 فوجی گرین لینڈ بھیجے ہیں۔ کسی نے 1 فوجی اور کسی نے 2 فوجی، اور سب سے زیادہ فرانس نے 15 فوجی بھیجے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حال ہے یورپ کے طاقتور ممالک کا، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر امریکہ یورپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو کب کا روس پورے یورپ پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ تو اس میں سبق ہے ان ممالک کے لیے جو اپنے دفاع میں خود کفیل نہیں ہیں۔ شاید اسی حقیقت کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ یورپی ممالک کی فوجی موجودگی نہ تو صدر ٹرمپ کے فیصلے کو متاثر کرے گی اور نہ ہی گرین لینڈ کو امریکی کنٹرول میں لینے کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ بنے گی۔ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔